अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट में खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज यौम आशूर पाकिस्तान भर में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये दिन हर कोई अपने अंदाज़ में अक़ीदत का इजहार करता है इस रोज़, लेकिन कुछ तकाज़े भी हैं। हम दीन के मज़हबी जो भी त्यौहार हों या जो भी जितने भी तारीख़ी इवेंट्स हों उनको याद तो आज करते हैं, लेकिन उनमें हमारे लिए जो सबक पोशीदा हैं, ज़ाहिर ये पैगाम जो है करबला का वो एक आफाकी पैगाम था। रहती दुनिया तक उसमें जितनी भी इंसानियत आएगी, सारी इंसानियत के लिए उसके अंदर कुछ पोशीदा पैगामात थे। उन पैगामात को सामने रखते हुए किस तरह से एक इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, अपनी शख्सियत के अंदर बेहतरी ला सकता है, अपने किरदार के अंदर बेहतरी ला सकता है। और न सिर्फ एक इंसान बल्कि हम मुआशरे की बात करें तो मुआशरे को किस तरह से उसमें जो बिगाड़ है उससे ठीक किया जा सकता है। हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, जो हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे तमाम इश्यूज़ के ऊपर। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अल्लामा शहनशाह नकवी साहब ने, मारूफ आलिम दीन हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल के और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी हैं मजहबी हम आहंगी के ऊपर। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार आरिफ साहब, मारूफ शायर हैं, दानिश्वर हैं। और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब, जो कि सदर हैं जमात अहले हरम के। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, जो कि सदर हैं जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। और हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर क़िबला आयात साहब, जो कि चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के। एक डाइवर्स हमारे पास पैनल मौजूद है और एक बहुत ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। इनसे तमाम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मसला जो है वो ज़ाहिर जो हमारा पहला जो सवाल है वो यही है कि जो करबला का जो पैगाम था वो एक आफाकी पैगाम था। रहती दुनिया तक की जो इंसानियत है वो उससे जो है पैगाम हासिल कर सकती है। बिलखुसूस अगर हम इस वाक़े को सामने रखते हुए बात करें एक इंसान की इस्लाह के हवाले से, तो इंसान अपनी इस्लाह कैसे कर सकता है। तो जनाब शहनशाह नकवी साहब, इस वाक़या करबला को सामने रखते हुए एक इंसान आज के दौर में अगर अपनी शख्सियत साजी करना चाहे, किरदार साजी करना चाहे, अपनी इस्लाह के लिए अगर कोई पैगाम हासिल करना चाहे तो वो इस्लाह कैसे कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्ताईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन। करबला का वाक़या आफाकी है, आसमानी है, इलाही है और हम सब के लिए, बल्कि आइंदा अल्लाह का जहाँ तक इरादा है क़यामत तक के लिए लोगों के लिए एक पैगाम है। ये वो वाहिद वाक़या है जो वाक़या होने से पहले भी याद किया जाता रहा और वाक़या होने से के बाद भी याद किया जाता रहेगा। ये वाहिद वाक़या है कि जिसे हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा को भी बताया गया। जो नबी करबला की ज़मीन से गुज़रा उसे कोई तकलीफ़ हुई तो पूछता था अल्लाह से, या अल्लाह क्या मैंने मुझसे कोई तर्क औला हो गया? तो जवाब आता था ये करबला है, यहाँ तुम्हें हम आजमाइश में मुब्तला करेंगे। और फिर हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम जब एक जंग से लौट रहे थे तो आपने क़स्दन करबला में क़याम किया और फिर वहाँ आपने सारे अपने असहाब को बताया कि यहाँ क्या होगा। क्यों अल्लाह ने इस वाक़े को इतना सजाया है? इसलिए कि इस वाक़े में जो कुछ होगा, इस करबला की कहानी में जो कुछ होगा, वो हम सब के लिए एक बड़ा पैगाम है। करबला का वाक़या इंसानी अक़दार का वाक़या है। लिहाजा आप देखें ईसाई ख़ानदान के लोग भी वहाँ हैं और मुसलमानों में जो आज हमारे यहाँ मसलकी तक़सीमात हैं वो सब वहाँ मौजूद थे। करबला के वाक़े के अंदर इमाम हुसैन के असहाब में, इमाम के साथ शहीद होने वाले असहाब में हर अक़ीदे का बंदा शामिल था। और जिस अंदाज़ से इमाम ने इस वाक़े को सजाया है तो वो दर हकीकत एक तहरीक है, क्योंकि आप अगर चाहते तो फरमा देते कि मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा। आपने फरमाया मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। आपने फरमाया मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। ये जो फरमाना है ना, मुझ जैसा, उस जैसा, तो ये तहरीक बना दी इमाम हुसैन ने कि अब ढूंढो कि कौन मेरी तरफ है, मेरे मिजाज का है, मेरे सोच का है, मेरे नज़रिए और मुझसे मुत्तफ़िक़ है, और कौन उन तरीक़ों वाला है, उस तरीक़े का है कि जो यजीद के तरीक़े। मेरा मौजू यही है ताहिर अशरफी साहब, पहले सेगमेंट का आप भी इस पर रोशनी डालिएगा कि इस वाक़े को सामने रखते हुए एक आम इंसान, एक आज का पाकिस्तानी जो कि ज़ाहिर है उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, आज हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो पैगाम है वो आफाकी था चूँकि, तो इसलिए एक पाकिस्तानी जो कि मैसेज लेना चाहे, अपनी शख्सियत को के अंदर इस्लाह करना चाहे, तो वो इस्लाह कैसे कर सकता है इस पैगाम को सामने रखते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम।
کربلا حق و باطل کا معرکہ تھا، یہ معرکہ بپا کیوں ہوا وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں بتا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے نانا کے دین کی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان بھی اگر وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، اگر وہ اس دنیا کو اور اپنی آخرت کی دنیا کو کامیاب اور کامران کرنا چاہتا ہے، تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پہ چلنا ہوگا، پھر ہی کامیابی ملے گی۔ اور واقعہ کربلا پیغام ہے انسانیت کے لیے صبر کا، وفا کا، اور آقا علیہ السلام کے دین کی جو اساس ہے اس پہ چلنے کا۔ بالکل صحیح ہے۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے اس موضوع کے حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اور کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اس تناظر میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس تناظر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف یزید ہے جس نے قانون اور ضابطۂ اسلام کو مکمل طور پر جو ہے وہ پائمال کیا، دوسری طرف ہمیں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، حق کی نمائندگی کرتے ہوئے، رول آف لا کی نمائندگی کرتے ہوئے، اسلامک کوڈ آف لائف کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ اگرچہ ایک طرف پوری حکومت کھڑی ہے اور دوسری طرف 72 کے قریب افراد جو ہے وہ کھڑے ہیں، لیکن واقع کربلا میں حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش کی، اپنی اولاد کی شہادت پیش کی، اعزاء و اقارب کی شہادت پیش کی، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی رولز پائمال ہو رہے ہوں، جب قانون اور ضابطہ جو ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہو، تو پھر آپ نے سٹرگل کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ جد و جہد میں آپ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں، اور آپ جو ہے آپ کا جو کام ہے وہ کام جو ہے وہ بڑا ہے، آپ کی تعداد چھوٹی ہے، آپ بڑی تعداد میں ہیں یا چھوٹی تعداد میں ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو کثرت تعداد یا قلت تعداد جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ حق کے نمائندے ہیں تو حق جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، باطل جو ہے وہ ہمیشہ مٹنے والا ہے۔ افتخار عارف صاحب، اگر آج کا پاکستانی، آج کا مسلمان اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذات کی حد تک اگر کوئی تبدیلی لانا چاہے، کوئی بہتری لانا چاہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب المیہ ہے، عظیم شان سانحہ اس اعتبار سے کہ قربانی اور اثار اور صبر اور ظلم کے خلاف قیام کی جیسی داستان کربلا کے میدان میں امام حسین ابن علی نے رقم فرمائی، وہ آج تک یادگار ہے اور آنے والے زمانوں میں وہ اسے یاد رکھا جائے گا۔ قرآن کی رمز یہ ہے کہ ظلم کے خلاف عدل کا قیام عمل میں آئے، اور قیام عدل کے لیے ظلم کے نبرد نبردآزما ہونے کے لیے جیسی مثال حسین نے 61 ہجری میں پیش کی، وہ ایک آپ اپنی مثال ہے۔ دونوں قوتیں حق و باطل کی ہمیشہ سے نبردآزما رہی ہیں، موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، یہ دو قوتیں ہیں جو زندگی کے خلاف نبردآزما ہوتی رہی ہیں۔ فرعون اور نمرود اور حامان یہ سب حق کے خلاف سفارہ ہوتے رہے ہیں، مگر ہر دفعہ ایک عظیم الشان عظیم المرتبہ شخصیت قیام فرماتی ہے اور وہ عدل کے لیے اور ظالموں کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے اور حد فاصل قائم کر دیتی ہے، اور وہ آنے والے زمانوں میں مثال ہو جاتی ہے
عدل و انصاف کی، صبر کی، استقامت کی، اصرار کی، قربانی کی۔ ہر انسان میں لہو کی ایک بوند ہوتی ہے جو اس سے مطالبہ کرتی رہتی ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے، حق کا پرچم بلند کرے۔ ہزار بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ویسے دعویٰ تو آج کل ہر کوئی کرتا ہے کہ میں بہت کچھ بدل سکتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تو تبدیلی انسان کو اپنی ذات کے اوپر جو ہے وہ مسلط کرنی چاہیے، وہاں سے شروعات ہونی چاہیے۔ تو اپنی ذات کی حد تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کیا پیغام اس سے لے سکتا ہے، کس طرح سے اپنی شخصیت کو بہتر کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ امت مسلمہ کی ہر دور میں ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی جانب بحیثیت ایک مسلمان متوجہ ہونا ہے کہ جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو لازوال قربانی ہے، اور آپ نے جو ایک لازوال کردار پیش کیا ہے کربلا کے میدان میں، اور اپنے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اقدار کے تحفظ کے لیے اور الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے جو آپ نے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قائدانہ اور مجاہدانہ کردار پیش کیا ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین، میرے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، یہاں منی، من حرف جار جو عربی گرامر کے لحاظ سے یہ لتبعیض یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کل ہیں اور جناب امام حسین علیہ السلام ان کی جز ہیں۔ آپ اگر پھول ہیں تو آپ ان کی خوشبو ہیں، لیکن اگلا جو آپ نے فرمایا کہ وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، تو یہاں من للبیان، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے حسین کا کردار وہ میرے کردار کو بیان کرے گا، جو اس کا موقف ہوگا وہ میرا اصل میں موقف ہوگا۔ کبریا صاحب، آپ کی اس ٹاپک کے اوپر کیا رائے ہے سر؟ جی بالکل، آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا۔ واقعہ کربلا کا پیغام آفاقی ہے، یہ کسی ایک دور تک، یہ ایک علاقے تک محدود نہیں۔ آواز اٹھانا، پرامن جد و جہد کرنا اس نظام کے لیے کہ جو نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مستحکم ہو گیا تھا خلافت راشدہ میں، اس سے انحراف کی صورتیں پیدا ہوئیں، تو حضرت امام حسین نے ایک پرامن طریقے سے اس کو واپس اسی منہج پر لانے کی کوشش کی جو خلافت راشدہ کے دور میں موجود تھا، اور وہ پرامن ذرائع آپ نے استعمال کیے، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت ہمیشہ کے لیے ہے، آج کے لیے بھی ہے، اور ہم سب یہی سبق سیکھ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہج کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کی جد و جہد کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ درست ناظرین، یہاں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک کے بعد ان علماء دین کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست پینل موجود ہے پاکستان کے نامور علماء دین کا، اور ہم اس پروگرام کے حصے میں بات کریں گے معاشرے کے اندر بڑھتی عدم برداشت کی، اور جو تقسیم در تقسیم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، مختلف مسالک کے اندر اور مختلف قومیتوں کے اندر، ہمیں قوم کیسے بن سکتے ہیں۔ جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب، آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، واقعہ کربلا ہمیں صبر کا بھی درس دیتا ہے۔ سیدہ زینب جس طرح اس قافلے کو جب تمام ظلم و ستم، بربریت اور سفاکیت کر دی گئی، تو جس صبر کے ساتھ وہ یہ قافلہ لے کر چلی، اور پھر اس قافلے کو جس طرح یرغمال بنا کر یزید کے دربار میں لایا گیا، اور پھر وہاں سے سیدہ زینب کا مدینہ منورہ پہنچنا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں
نفرتیں بڑھ رہی ہیں، محبتیں کم ہو رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ تو ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے، تحمل بھی کرنا چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں جو زبان استعمال کر رہا ہوں اگر سامنے والا بھی وہی استعمال کرے تو پھر کیا حال ہوگا۔ اپنے غصے پر کنٹرول، اپنے نظریے اور سوچ کو اپنے پاس رکھتے ہوئے دوسرے کے ساتھ بات کرنا، یہ معاشرے کو آگے لے کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں منافقین جو تھے ان کے بارے میں معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائیں نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر ان کو میں کچھ کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو مارتا ہے۔ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، تو ہمیں صبر اور تحمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ افتخار عارف صاحب، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا دین ہے، وہ اس میں ایک سب سے اس کی خاص چیز یہی ہے کہ اپنی رائے دوسرے کے اوپر آپ مسلط نہیں کر سکتے، آپ کو دوسرے کی رائے کا احترام بھی اس میں سکھایا گیا ہے۔ یہ عدم برداشت کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ شہادت ان کا انتخاب تھی، وہ جانتے تھے کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے 72 آدمیوں کا قیام کیا معنی رکھتا ہے، مگر صبر کا ساتھ دینے والے، ظلم کے خلاف نبرد آزما ہونے والے حسین کی قیادت میں یکجا تھے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ باطل قوتوں کی سرکوبی کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے ہی انسانیت کو سربلند و سرخرو کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم اس کی مثال سامنے رکھیں تو کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ وہ سبق یہی ہے کہ ہم جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں حق کے لیے یکجا ہوں، حق کا ساتھ دیں، حق بلند کریں، الہائے کلمہ حق کریں، اور پھر اس کے لیے جو بھی قربانی ممکن ہو وہ دی جائے۔ اب آج کل کی دنیا پہ نظر ڈالیے، مذہب کے نام پر، نظریے کے نام پر، تصورات کے نام پر تفریق اور تقسیم کی حد درجہ ابتر صورتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہی مذہب میں اتنے فرقے ہیں، ایک ہی مذہب میں اتنے مسلک ہیں کہ آدمی گھبرا جاتا ہے۔ انسانیت اسیر ہوئی، یکجا کرنے کے لیے آیا ہوا مذہب تھا، متحد کرنے کے لیے آیا ہوا مذہب تھا، خیر کی طرف بلاتا ہوا ایک مذہب تھا، عدل کے قیام کے لیے نبرد آزما ہونے والی ایک قوم تھی، لیکن وہ بٹی ہوئی ہے۔ اگر آج بھی ہم مسلک شبیری کو اپنائیں اور حق کی قوتوں کو یکجا کریں توحید کے نام پر، رسالت کے نام پر، تو آج بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ اخوت اور مساوات کا وہ پیغام جو 72 سفارہ لشکروں میں دیا گیا تھا، وہاں بنو ہاشم کے جوان بھی تھے، وہاں ہر قبیلے کا آدمی تھا، ہر نسل کا آدمی تھا جس کی نمائندگی ہو رہی تھی، عورتیں تھیں، عظمت کردار کی مثال دیتے ہوئے غلام تھے، وہاں حبیب ابن مظاہر بھی تھے، زہیر ابن قین بھی تھے، جون بھی تھے، فضہ بھی تھیں، اور بنو ہاشم کی خواتین و حضرات اعلیٰ منزلت نسبتیں رکھنے والے لوگ بھی تھے، مگر وہ سب یکجا تھے اپنے امام کے ساتھ حسین کی سربراہی میں۔ ایسا قیام زمانے نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اتنی بڑی فوج اور اس کے سامنے 72 نفوس، مگر وہ سب یکجا تھے۔ حسین نے جانے والوں کے لیے کھلا راستہ بھی دیا، مگر انہوں نے شہادت کا انتخاب کیا، مگر سرنڈر نہیں کیا گیا۔ کبھی بھی باطل قوتیں حق کو زیر نہیں کر سکی۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ عدم برداشت، یہ مختلف قومیتوں میں تقسیم در تقسیم، ان چیزوں کا خاتمہ کر کے ہم پاکستانی قوم جو ہے، ہم ایک حقیقی معنوں میں جسے قوم کہا جاتا ہے، جو ورڈ کا جو اصل جو اسپرٹ ہے، وہ کیسے بن سکتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشروں کے اندر جہاں خوبیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں ہوتی ہیں، وہاں ساتھ ساتھ انسانی معاشرہ ہونے کی وجہ سے کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، نقائص بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ہماری قوم میں بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ عدم برداشت ہے اور ہم دوسروں کو برداشت نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات اس قوم میں یقیناً کسی نہ کسی حد تک یہ چیز ہمیں بعض اوقات نظر آتی ہے، اور یہ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا
بحیثیت ایک جو ہمارے ادارے تھے، جن اداروں میں سب سے پہلا ماں باپ کا جو ادارہ ہے، والدین کا ادارہ ہے، جو گھر کا ادارہ ہے، ہمارے خاندان برادری کا ادارہ، ہمارے معاشرے کا ادارہ، ہمارے اسکول سسٹم ہے، ہماری مساجد، ہمارے مکتب، جو ہمارے سارے سلسلے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور ہمارے جو دیگر اطلاعات اور نشریات کے جو ادارے ہیں، ان سب کو اس میں میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی حد تک جو مضبوط کردار نظر آنا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں کمزوری رہ گئی، جس کی بنا پہ بعض اوقات ہم یہ عدم برداشت کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ اور سچی بات وگرنہ اگر ہم سارے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تو ہم اپنی قوم کو سمجھاتے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ غصے کو پی جانا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، یہ وہ منزل ہے کہ جس منزل پہ فائز ہو کر بندہ اللہ کے نزدیک محسن، یعنی ایسا عمل کرنے والا کہ جس عمل میں حسن ہوتا ہے، دوسروں کی غلطیوں سے کو نظر انداز کر دینا، درگزر کر جانا، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کو بڑا خوبصورت عمل سمجھتا ہے، اور ایسا عمل کرنے والوں کو اللہ اپنے محبوب بنا لیتا ہے۔ جی علامہ شہنشاہ تقوی صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے اس موضوع کے اوپر؟ جی بہت صحیح آپ نے سوال کیا کہ پاکستان اور بالخصوص اور بالعموم مسلمانوں میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور وہ ہے عدم برداشت کی کمزوری، اور عدم برداشت ہی شدت کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر شدت اگر جاہلوں میں ہو اور یہ کام ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے کہ جن کے ہاں تعلیم کی کمی ہے، تو پھر دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر مقدمات ہوتے ہیں، پھر ریلیاں، جلسے، جلوس، دھرنے، اور پھر ملک جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اگر ہماری ملک کی معیشت، ہمارے ملک کا جو چہرہ ہے وہ کبھی خراب ہوتا ہے، تو وہ اس کی جو جڑ ہے وہ عدم برداشت کی ہے۔ پہلے تو میں عرض کروں آپ سے کہ صرف ملا مولویوں میں ہی عدم برداشت کا ایشو نہیں ہے، بلکہ سیاستدانوں میں بھی عدم برداشت بہت ہی روشن ہے۔ خاص طور پہ اب تو میں ایک جملے میں ہی کافی ہے اور کہہ دیا یہی کافی ہے۔ آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیجئے، آپ مختلف مذاکروں میں دیکھ لیجئے، مختلف جلسے جلوسوں میں تقریریں سن لیجئے، تو کیا حالت ہے وہ شاید مولوی تو اب خوش ہیں کہ جی وہ ملا مولوی کے جو وہ ذاکرین، وہ خطبہ، وہ مقررین کہ جن کے ہاں عدم برداشت اور جن کے ہاں شدت پسندی پائی جاتی ہے، میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید اب کہ جی ہماری تو اب ضرورت ہی نہیں رہی ہے، اب تو سیاستدان ہی کافی ہیں۔ تو مجموعی طور پر ہمارے ہاں کسی ایک طبقے میں نہیں بلکہ ہر طبقے میں عدم برداشت ہے، اور عدم برداشت کا جو ایشو ہے، مسئلہ ہے، وہ در حقیقت بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ انانیت اور خود پسندی اور اپنے خول اور اپنے کنویں سے اور اپنے دائرے سے اور اپنے قلعے سے باہر نہ نکلنا ہے۔ جب ہم اپنے کہہ لیجئے کہ کنویں سے باہر نکلیں گے، اپنے دائرے سے باہر نکلیں گے، تو ہمیں ایک دنیا نظر آئے گی، ہمیں ایک ماحول نظر آئے گا۔ ہمیں کربلا کا واقعہ برداشت کا پیغام دیتا ہے۔ گلزار نعیمی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ کس طرح سے ہم اس قوم کو ایک قوم بنا سکتے ہیں اور جو معاشرے میں بڑھتی عدم برداشت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ اسلام کے اندر ظاہر ہے پوری ایک سیٹ آف گائیڈ لائن موجود ہے اس حوالے سے۔ جی بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ پاکستان کے معاشرے میں جو عدم برداشت کا کلچر ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہا ہے، اور اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ کسی ایک مذہب نے نہیں بنایا تھا، پاکستان کسی ایک مسلک کی جد و جہد نہیں ہے، اس میں تمام مسالک نے شرکت کر کے تحریک پاکستان میں پاکستان کو بنایا۔ اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں انہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس میں حصےدار رہے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی جد و جہد میں، قیام پاکستان کی جد و جہد میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نقطے پر جو ہے وہ اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ تمام کمیونٹیز کا ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، یہ غیر مسلموں کا بھی ہے۔ قبلہ یاد صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل تو مختلف معاملات کے اندر روزمرہ امور کے حوالے سے اپنی گائیڈ لائن جاری کرتی رہتی ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ بہت سی چیزوں کی، بہت سی خرابیوں کی بنیاد جو ہے وہ عدم برداشت سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کیا کام کر رہی ہے؟ کوئی آپ اس حوالے سے بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں، کوئی گائیڈ لائن جاری کرنے کے حوالے سے کہ کیسے اس پہ ذرا کام ہونا چاہیے، علماء کو بٹھا کے
ڈسکشن ہو باضابطہ طور پر کہ عدم برداشت کا خاتمہ ہو, اس قوم کو حقیقی معنوں میں ایک قوم بنایا جائے؟ یقیناً آپ نے درست صورتحال کی نشاندہی کی. ہمارے ہاں مسالک کے حوالے سے ایک اختلاف کی کیفیت ہے, مختلف قومیتیں ہیں جن کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ مسالک اور مختلف قومیتوں پہ کسی آبادی کا یا کسی علاقے کا یہ تعلق جو ہے یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ کوئی ایک قومیت کے اندر پیدا ہوا ہے, کوئی دوسری قومیت کے اندر پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو شعوب و قبائل بنایا ہے لتعارفوا, تاکہ اس سے آپ کا تعارف ہو. تو یہ تو ایک خدائی تخلیق ہے, اور مسالک کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک تسلسل ہے کہ جو جس والدین جس قبیلے میں پیدا ہو عام طور پہ اسی کا مسلک جو ہے وہ آگے چلتا ہے. تو اس کو اگر ہم تنوع یعنی ڈائیورسٹی کی صورت میں لے لیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم احترام کے جذبات کو فروغ دیں تو ہم ایک خوبصورت گلدستہ بن سکتے ہیں. پوری پاکستانی قوم ایک خوبصورت گلدستہ بن سکتی ہے, اور اس کے لیے نصاب, ممبر و محراب, تعلیمی اداروں, اسکولوں, کالجوں کے اساتذہ کرام, دینی مدارس کے خطباء علماء, مساجد کے اندر جو ہمارے امام ہیں, ان کا بڑا مضبوط کردار ہو سکتا ہے. نصاب کے اندر یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ احترام, ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کی تلقین کریں, تو ہم ایک بہتر اور منظم قوم بن سکتے ہیں اور ایک اچھی ملت کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. ناظرین, ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. علماء کرام سے ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ہم بات کریں گے, دو انتہائی اہم موضوعات ہیں, اس والے سے بھی بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. پاکستان میں مذہب انفارچونیٹلی ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے ایک کارڈ تک محدود ہو کے رہ گیا ہے, جس سے دین کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے منفی رجحانات بھی پروان چڑھتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک مذہبی جنونی نے احسن اقبال صاحب کے اوپر فائرنگ کر دی تھی. ایک جو ہے مذہبی جذبات اس کے چونکہ ابھارے گئے تھے, ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر کے. پھر دیگر جماعتوں کے اندر بھی پی ٹی آئی کے اوپر بھی الزام لگتا ہے کہ وہ بھی مذہب کارڈ کھیلتی ہے. نون لیگ کے اوپر بھی الزام لگتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے اوپر خود پی ڈی ایم کے اندر بیٹھ کے بلاول بھٹو زرداری اعتراض اٹھاتے رہے کہ وہ مذہب کارڈ کھیلتے رہے. اس حوالے سے جو مذہب کارڈ ہے, اس کارڈ کو ختم کر کے مذہب کو حقیقی معنوں میں سیاسی جماعتیں بھی اپنے اگر سیاست کے لیے مشعل راہ بنائیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتری آ سکتی ہے. پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. جو بہت تلخی اور پولرائزیشن ہے پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں, اس کے خاتمے کے لیے. تو جناب کیا کہیں گے اس پہ؟ طاہر اشرفی صاحب, کیا ہونا چاہیے یہ مذہب کو کارڈ کا اس سے ہٹانے کے لیے جو ہے نا ایک جو ٹیگ لگ گیا ہے؟ دیکھیے, اسلام جو ہے یہ تو ہم سب کا دین ہے, انسانیت کا دین ہے. ہمارا اللہ رب العالمین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. یہ علماء کا خالی دین نہیں ہے, یہ پیروں کا یا مولویوں کا یا مشائخ کا یا مؤذنوں کا یا خطیبوں کا دین نہیں ہے. دین اسلام تو ہر انسان کا دین ہے, انسانیت کا دین ہے, اور ہر مسلمان پہ اتنی ہی ذمہ داری ہے دین اسلام کی اقدار کی کا تحفظ کرنا اور دین اسلام کو پھیلانا. کنتم خیر امہ, ہم سارے امت کہلاتے ہیں, ہر فرد امت میں شامل ہے. بہترین امت اسی لیے ہے کہ ہمارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ دین کو اپنے مقاصد کے لیے یا اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ تب ہی ختم ہوگا جب ہر مسلمان اپنے اندر قرآن و سنت کا شعور پیدا کرے, اور وہ تب ہوگا جب ہم قرآن و سنت سے جڑ جائیں. یہ قرآن خالی مولویوں کا نہیں ہے, یہ سنت خالی جو ہے پیروں کی یا مشائخ کی یا امام کی یا مؤذن کی نہیں ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है और अल्लाह का कुरान पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है। जब हम सब इनसे जुड़ जाएंगे तो फिर वो कोई कुछ भी कहता रहे, हम उसके हाथों यरगमाल नहीं बनेंगे। लेकिन जब तक हम खुद कुरान और सुन्नत से नहीं जुड़ेंगे तो फिर जो जिस तरह चाहेगा हमें हाँक लेगा। इसलिए आज का पैगाम यही है कि आओ, जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नाना की दीन की अक़दार को तबाह नहीं होने दिया, उन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी जान कुर्बान कर दी, हम भी अपना ताल्लुक़ अपने अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ लें और कामयाबी का रास्ता यही है। इफ्तार आर्ट साहब, आपकी क्या राय इस हवाले से कि ये जो मज़हब कार्ड की हद तक महदूद हो जा रहा है पाकिस्तान की सियासी सर्कल्स के अंदर, इसका कैसे ख़ात्मा हो सकता है? यही एक सबक है, घबराना नहीं चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए, जिहाद किया जाना चाहिए, क़याम किया जाना चाहिए जुल्म के ख़िलाफ़, सब्र के क़याम के लिए, अदल के क़याम के लिए, मुसावात के क़याम के लिए कुर्बानी दी जानी चाहिए। बड़ी से बड़ी कुर्बानी से गुरेज़ नहीं किया जाना चाहिए। हुसैन इब्न अली ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और किताब इलाही की फ़जीलत को बयान करते हुए उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हुए यजीद के ख़िलाफ़ जो क़याम किया था वो एक क़ुव्वत नहीं थी, बातिल की क़ुव्वतों का एक सिलसिला था। और हर ज़माने में ये सबक था कि जब भी जुल्म सर उठाएगा हुसैन उसकी सरबुलंदी के लिए सामने आएंगे। यही एक सबक है इसार और क़ुरबानी का जो हमें करबला से मिलता है। गुलजार अहमद नईमी साहब, क्यों जो है हमारे उलमाए हक़ जो हैं, जो उलमाए दीन हैं, वो इस मामले पे क्यों नहीं बोलते कि मज़हब को इतने बेदरेग अंदाज में, बड़े मनफी अंदाज में सियासी फ़ायदा उठाने के लिए जब इस्तेमाल किया जा रहा होता है? जी, एक दफ़ा फिर आपने ये बहुत अहम सवाल किया है। पाकिस्तान की सियासत में मज़हब को जो है वो बतौर कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़हब को इस्तेमाल करती है और जो हुकूमत है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो मज़हब को इस्तेमाल करती है। बहुत सारी वो चीज़ें जो हर सियासतदान और पॉलिटिशियन कर रहा होता है, लेकिन वो दूसरों की ऐसे जो है वो कमज़ोरियाँ तलाश करते हुए उसको मज़हब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसको गैर मुस्लिम जो है वो करार देते हैं या दायरा इस्लाम से ख़ारिज करवाने के लिए फिर फतावा लिए जाते हैं। ये पॉलिटिशियंस ने जो है बदतरीन रवायत कायम की है पाकिस्तानी सियासत में। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। ज़रूरत इस अमर की है कि इस्लाम के अदल के निज़ाम को, इस्लाम की मईशत के निज़ाम को और इस्लाम की सियासत के निज़ाम को, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन को जो है वो पाकिस्तान में रवाज दिया जाए और उस पर अमल किया जाए, न कि पाकिस्तान में मज़हब को एक कार्ड के तौर पर अपने ज़ाती और शख्सी और सियासी मफादात के हुसूल के लिए मज़हब को इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत ही मज़मूम हरकत है, इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। अलावा शहनशाह नकवी साहब, लगता है कि अब सारे उलमा को इस मामले पे, बाकी मामलात पे तो ज़ाहिर बैठते रहना चाहिए एक सियासी मामलात के अलावा मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए, लेकिन सियासी हम आहंगी जिस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तकसीम इतनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी है कि उलमा भी इसमें अपना किरदार अदा करें कि भाई ये जो मज़हब का इस्तेमाल ऐसे अगर आप ख़त्म कर दें तो काफ़ी हद तक सियासी माहौल में तलखी ख़त्म की जा सकती है। क्या कहेंगे इस पर आप? मज़हब को इस्तेमाल करना, मुक़द्दसात को ढाल बनाना, ये आज की बात नहीं है। ये हज़रत आदम के ज़माने से हर ज़माने में, हज़रत इब्राहीम के ज़माने में, हज़रत मूसा के ज़माने में ऐसे ही हुआ, हज़रत ईसा के ज़माने में ऐसे ही हुआ, ख़ुद सरकार दो जहाँ के ज़माने में, मौला अली के ज़माने में, सहाबा किराम यानी खुलफ़ाए सलासा के ज़माने में, और फिर हमारे ज़माने में भी। पूरी दुनिया में ईसाइयों के यहाँ आप देख लीजिए, आप यहूदियों के यहाँ आप देख लीजिए, मुसलमानों में भी मज़हब को ढाल बनाकर, मुक़द्दसात को ढाल बनाकर अपने मफादात को हासिल करना, ये एक अरसे से चला आ रहा है, जो मज़हब की मज़लूमियत है, दीन की मज़लूमियत है, यानी उसे अपने मतलब और मफाद के लिए इस्तेमाल करना। इंसान ख़ुद पसंद है और मफाद परस्त है, इसको कंट्रोल जो करता है वो अखलाक करता है, वो तहज़ीब करता है, वो अक़दार करते हैं, वो रिवायात इंसान को कंट्रोल करती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है वाला जुमला, हम ऐसा नहीं करते, हमारी ये तहज़ीब नहीं है,
ہم نے یہ نہیں سیکھا، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا، یہ جو جملے ہیں یہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں جو کام ہمارے مفاد میں ہو، اور ہم ڈھال بنا کر تصویر مذہب کی دکھا رہے ہوں اور ایک حلیہ بنا کر ایک مذہب کی آڑ میں آ کر. تو یہ ایک کمزوری ہے انسان کی، اور اس کو جو چیز دور کر سکتی ہے وہ اقدار اور تہذیب کی مضبوطی اور بحالی ہے. ایک تو یہ. اب رہا یہ کہ علماء کرام کیوں اس کو وہ نہیں کرتے، تو معذرت کے ساتھ میں بھی اسی قبیلے سے ہوں کہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں ہم. تو اس کو اچھا پھر مذہب کو دین سے جدا کرنے والی بات تو ویسے ہی صحیح نہیں ہے. مذہب دین اور مذہب حاکم ہے سیاست کے اوپر. اگر سیاست کو حاکم کر دیں گے مذہب کے اوپر تو پھر تو ختم ہو جائے گی بات. اصل تو مذہب کو حاکم ہونا ہے سیاست کے اوپر. لیکن کیونکہ یہاں ہمارا ماحول وہ مذہبی ہیں کہ جو ہم سیاست کے اوپر اگر مذہب کو حاکم کریں گے تو ادھر وہ ریئیکشن آئے گا جو مذہبی لوگ نہیں چاہتے، مذہب کو سیاسی لوگ نہیں چاہتے مذہب کو حاکم ہوتا ہوا دیکھنا. ادھر ہمارا حال بھی مجھے زیادہ کہنے کی وہ نہ کریں، مجبور نہ کریں، وہاں حال ہمارا بھی اچھا نہیں ہے. لہٰذا بس ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں، اپنے آپ کو اچھا بنا لیں، یہی کافی ہے. جی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے اس موضوع کے اوپر کہ کس طرح سے جو ہے مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ ہم سیاسی ہم آہنگی بھی پاکستان کے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ یقیناً سید صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اسلام پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی. اسلام جو ہے یہ عالمگیر دین ہے، عالمگیر نظام زندگی ہے. ہر کلمہ گو، ہر مسلمان، وہ چاہے علماء سے اس کا تعلق ہو، چاہے اس کا تجار سے تعلق ہو، چاہے ہمارے کسی ادارے سے اس کا تعلق ہو، ہمارے کسی محکمے سے اس کا تعلق ہو، سیاست سے اس کا تعلق ہو، ہر مسلمان اس کا تعلق ہے اسلام کے ساتھ، وابستگی اسلام کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آبرو ما ز نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر مسلمان کا اگر آپ دل چیر کے دیکھیں تو گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کا دل بھی حب مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز آپ کو نظر آئے گا. تو اس لیے ہم پابندی تو لگا نہیں سکتے کہ صرف علماء کا استحقاق ہے کہ وہ اس کا نام لیں اور اسلام کا نام لیں. نہیں، یہ سب مسلمانوں کا مشترکہ اثاثہ ہے، مشترکہ میراث ہے. ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں آپ دیکھ لیں اسلام کی کوئی نہ کوئی خدمت بھی کی ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا ہے. ہر دور کے حکمران کو آپ دیکھ لیں، اللہ نے اس سے کسی نہ کسی انداز سے کوئی نہ کوئی دین کا کام لیا ہے. تو اس لیے ہم سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیز اس انداز سے نہیں، البتہ اگر کسی کے طرز عمل سے یہ چیز واضح ہو جائے کہ وہ صرف اور صرف اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے اور اس سے اسلام کی خیر خواہی نہیں ہو رہی بلکہ دین اسلام کی بدخواہی ہو رہی ہے، اور وہ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بن رہا ہے، تو یقیناً وہاں پر پھر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا ہمیں فریضہ انجام دینا چاہیے. یا صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس موضوع کے اوپر کہ کس طرح سے جو مذہب کارڈ جو ہے اس کارڈ کا خاتمہ کر کے مذہب کو مذہب تک ہی محدود رہنے دیا جائے، اور اگر کوئی استعمال کرنا بھی چاہے اس میں سے مثبت چیزوں کو سامنے لا کے اپنے لیے مشعل راہ بنا لے، سیاست کے اندر بھی کوئی بنانا چاہتا ہے اگر، لیکن اسے کارڈ کے طور پہ نمائش کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے؟ ہاں جی بالکل، یہ اچھی بات ہے. آپ نے یہ جو نقطہ اٹھایا تو مختلف ادوار میں کوششیں ہوئی ہیں. عوام کی بیداری کی بہت ضرورت ہے کہ عوام بیدار ہوں اور وہ کسی منفی پروپیگنڈے میں نہ آئیں، ایک مثبت سوچ کو ڈیولپ کریں. علماء کرام کی طرف سے بھی کوششیں ہوئی ہیں. مثلاً 51، 52، 53 میں 22 نکات آئے. وہ نکات جو تھے وہ اسی طرز پر تھے کہ تمام علماء کرام کے درمیان جو مسالک یا اور امور میں اختلاف تھا ان کے لیے کچھ رہنما اصول بنائے گئے. پھر اسی طریقے سے 1973 کا آئین جو بنا، اس میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ مقام دیا گیا کہ اہم دینی امور جو ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے طے ہوں گے، قانون سازی بھی ہوگی. اور اس کے بعد پھر پیغام پاکستان جو 2018 میں بنا، اس میں بھی یہی تھا کہ ایک اجتماعی موقف سامنے آیا
کہ ہم نے ایک دوسرے کو کافر نہیں قرار دینا، مسلح اقدام جو ہے یہ صرف ریاست کا استحقاق ہے. تو کوششیں تو ہوئی ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایک قانونی اور آئینی حیثیت دی جائے، پارلیمنٹ اس کو اڈاپٹ کرے اور اس پر عمل درآمد کی صورت بنے تو یقیناً بڑی بہتری آ سکتی ہے. اچھا، میرے دو اور بڑے اہم سوالات ہیں جن پہ میں چاہتا ہوں کہ ان پہ بھی رائے آ جائے. میرے پاس چونکہ وقت بڑا کم رہ گیا ہے تو میں قبلہ یاسر پہلے آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جو ایک اسلامو فوبیا کی لہر ہے، جس طرح سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، بار بار ہو رہی ہے، اس پہ سر کیا ہونا چاہیے اور پاکستان اس پہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے اپنا؟ پاکستان تو یقیناً اپنی کوششیں کر رہا ہے، لیکن اس مسئلے کی نوعیت جو ہے یہ بہت وسیع ہے اور بہت بڑی بنیاد پر ہے. پورا یورپ کے اندر ایک اس قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اسلام سے نفرت کرنے والے، اسلام سے خوف کھانے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. پھر یورپ کے اندر یہ جو تقریر اور تحریر کی آزادی کا تصور ہے، اس کی وجہ سے کچھ مشکلات ہیں. تو بنیادی طور پہ تو یہ جب تک ایک اجتماعی رد عمل نہ ہو OIC یعنی اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے، اور ہم کوششیں نہ کریں سفارتی سطح پر بھی کہ یہ جو یورپین یونین ہے ان کے ساتھ بات ہو، سویڈن ڈنمارک کی حکومتوں کے ساتھ بات ہو. یہ تبدیلی مہینے 2 مہینے میں نہیں آئے گی، اس کے لیے ایک لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے، کم از کم سالوں کی ضرورت ہے اس کے لیے، اور مربوط منظم کوششوں کی ضرورت ہے. وقت کی جو قلت ہے، میں ضیاء اللہ شاہ بہوری صاحب مختصر کامنٹ آپ کا اس پہ لینا چاہوں گا سر. یہ چند ناسور ہیں، چند ناسور جو کسی مذہب کے ترجمان نہیں ہیں، وہ دنیا کے کسی مذہب کے صحیح طور پہ پیروکار نہیں ہیں، بلکہ وہ باطل پرست لوگ ہیں. وہ اللہ اور رسول اور وحی اور آخرت اور جو اخلاقی چیزیں وہ ان سے بے خبر ہیں، اور انسانی برادری کے ماتھے کے لیے وہ ایک داغ کی حیثیت رکھتے ہیں. بہت شکریہ. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.